नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत नमल बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा। आयत नंबर 27। काला सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सनंज़ुरु ज़रूर हम देखेंगे, असदक़ता आया तूने सच कहा, अम या कुन्ता तू है मिनल काज़िबीन झूठों में से। आयत नंबर 28। इज़हब तू ले जा, बेकिताबी हादा मेरा ये ख़त, फ़अल के पास डाल दे उसको, इलैहिम उनकी तरफ, सुम्मा फिर, तवल्ला तू हट जा, अनहुम उनसे, फनजुर फिर तू देख, माज़ा क्या, यरजऊन वो लौटाते हैं यानी जवाब। आयत नंबर 29। कालत बिल्कीस कहने लगी, या अय्युहल मलाओ ए दरबारियो, इन्नी बिलाशुबा में, उल्किया डाला गया है, इलैया मेरी तरफ, किताबुन एक ख़त, करीम इज़्ज़त वाला। आयत नंबर 30। इन्नहु यकीनन वो है, मिन सुलैमाना सुलेमान की तरफ से अलैहिस्सलाम, व इन्नहु और बिलाशुबा वो ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आयत नंबर 31। अल्लाह तालो ये कि तुम ना सरकशी करो, अलैया मेरे मुकाबले में, वातूनी और तुम आ जाओ मेरे पास, मुस्लिमीन फरमाबरदार होकर। आयत नंबर 32। कालत बिल्कीस कहने लगी, या अय्युहल मलाओ ए दरबारियो, अफ्तूनी तुम मशवरा दो, फ़ी अमरी मेरे इस मामले में, मा कुन तो नहीं हूँ मैं, कातियतन फ़ैसला करने वाली, अमरन किसी काम का, हत्ता यहाँ तक के, तशहदून तुम हाज़िर हो मेरे पास। आयत नंबर 33। कालू उन्होंने कहा, नहनो हम, उलू कुव्वत वाले हैं, व उलू बासिन और जंगजू हैं, शदीदन बहुत सख्त, वल अमरो और लेकिन तमाम इख्तियार, इलैका आपके पास है, तेरे पास है, फनजुरी सो तू सोच ले, माज़ा तामुरीन तू हमें क्या हुक्म देती है। आयत नंबर 34। कालत उसने कहा, इन्नल मुलूका बिलाशुबा बादशाह, इज़ा जब, दाखलू वो दाखिल होते हैं, करियतन किसी बस्ती में, अफसदूहा तो ख़राब कर देते हैं उसको, वजअलू और वो कर देते हैं, अइज़्ज़ता अहलिहा उसके मुअज़्ज़ज़ लोगों को, अज़िल्लतन ज़लील, व कज़ालिका और इसी तरह, यफ़अलून ये भी करेंगे। आयत नंबर 35। व इन्नी और बेशक मैं, मुरसिलतुन भेजती हूँ, इलैहिम उनकी तरफ, बेहदियतिन कुछ हदिया, फ़नाज़िरतुन फिर देखती हूँ, बिमा किस चीज़ का यानी जवाब के साथ, यरजो लौटते हैं, यरजुल मुरसलून लौटते हैं कासिद। आयत नंबर 36। फलम्मा फिर जब, जा कासिद आए, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, काला तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अतुम्मिदूना ने क्या तुम बढ़ाते हो मुझे यानी मदद करते हो, बेमालिम माल के साथ, फमा पस जो कुछ, आतनी अल्लाह दिया है मुझको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, खैरुम मिम्मा बहुत बेहतर है उससे जो, आताकुम उसने दिया है तुम्हें।
بلکہ انتم تم بے ہدیتکم اپنے ہدیے سے تفرحون خوش رہو۔ آیت نمبر 37 ارجع تو لوٹ جا الیہم ان کی طرف فلناتینہم چنانچہ ہم ضرور آئیں گے ان کے پاس بے جنود لا ایسے لشکروں کے ساتھ لا کہ نہیں کہ بلا طاقت ہوگی لہم ان کو بہا ان سے لڑنے کی ولنخرجنہم اور البتہ ہم ضرور نکال دیں گے ان کو منہا اس جگہ سے اذلتاً ذلیل کر کے وہم جبکہ وہ صاغرون خوار ہوں گے۔ اب بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 27 قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم جلد ہی دیکھ لیں گے آیا تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 28 اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ میرا یہ خط لے جا اور اس کو ان کی طرف ڈال دے، پھر ان سے ہٹ کر بیٹھ جا، سو دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یعنی ایک جانب ہٹ کر چھپ کر بیٹھ جا اور دیکھ کہ وہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں۔ آیت نمبر 29 قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ بلقیس کہنے لگی اے سردارو بلا شبہ میری طرف ایک گرامی نامہ خط ڈالا گیا ہے۔ آیت نمبر 30 انہ من سلیمان بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بے شک اس کا آغاز اس کا شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 31 اللہ تعالی یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، اللہ تعالی علیہ یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، واتونی مسلمین اور مسلمان ہو کر فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے جن میں ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اس کو ملکہ بلقیس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت بدریہ خط دی۔ آج کل مکتوب علیہ خط کا نام خط میں مکتوب علیہ کا نام خط لکھنے والے کا نام پہلے لکھا جاتا ہے، جو جس کے نام خط لکھا جائے اس کا نام پہلے لکھا جاتا ہے، لیکن سلف کا طریقہ یہی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اختیار کیا تھا کہ پہلے اپنا نام تحریر کیا تھا، یعنی سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط ہے۔ آیت نمبر 32 قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ بلقیس کہنے لگی ملکہ بلقیس کہنے لگی اے سردارو میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، کسی معاملے کا قطعی فیصلہ میں اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو اور مجھے مشورہ نہ دو۔ آیت نمبر 33 قالوا نحن اولو قوۃ و اولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تامرین۔ سردار کہنے لگے، درباری کہنے لگے کہ ہم قوت والے اور سخت جنگجو ہیں، یعنی ہمارے پاس قوت اور اسلحہ بھی ہے اور لڑائی کے وقت نہایت پامردی سے لڑنے والے بھی ہیں، اس لیے جھکنے اور دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قالوا نحن اولو قوۃ و اولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تامرین۔ ہم قوت والے ہیں اور سخت جنگجو ہیں اور فیصلے کا تمام اختیار آپ کے پاس ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں، اس لیے کہ ہم تو آپ کے تابع ہیں
جو حکم آپ دیں گی ہم اس کو بجا لائیں گے۔ آیت نمبر 34 قالت ان الملوک اذا داخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذالک یفعلون۔ اس نے کہا، ملکہ بلقیس کہنے لگی، بلا شبہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، یعنی طاقت کے ذریعے سے فتح کرتے ہوئے جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوہا تو اس کو خراب کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلہا اذلہ اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، یعنی قتل و غارت گری کر کے اور قیدی بنا کر۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اور یہ بھی اسی طرح کریں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ اللہ کا قول ہے جو ملکہ سبا کی تائید میں ہے، اور بعض کے نزدیک یہ بلقیس ہی کا کلام ہے اور اس کا تتمہ ہے، اور یہی سیاق کے زیادہ قریب ہے۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اور یہ بھی اسی طرح کریں گے۔ آیت نمبر 35 وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجُو الْمُرْسَلُونَ اور بے شک میں ان کی طرف کوئی ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ سلیمان کوئی دنیا دار بادشاہ ہے یا نبی مرسل ہے جس کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ اگر ہدیہ قبول نہیں کیا تو یقیناً اس کا مقصد دین کی اشاعت اور سربلندی ہے، پھر ہمیں بھی اس کی اطاعت کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ آیت نمبر 36 فلما جاء سلیمان چنانچہ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا، قالا اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ یعنی تم دیکھ نہیں رہے کہ اللہ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے، پھر تم اپنے اس ہدیے سے میرے مال و دولت میں کیا اضافہ کر سکتے ہو؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، مجھے اللہ نے جو دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم خود ہی اپنے ہدیے کے ساتھ خوش رہو۔ یہ بطور توبیخ کے کہا کہ تم ہی اس ہدیے پر فخر کرو اور خوش رہو، میں تو اس سے خوش ہونے سے رہا، اس لیے کہ ایک تو دنیا میرا مقصود ہی نہیں، دوسرا یہ کہ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے جو پورے جہان میں کسی کو نہیں دیا، تیسرا یہ کہ مجھے نبوت سے بھی اللہ نے سرفراز کیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 37 ارجع، تو ان کی طرف لوٹ جا، ارجع الیہم، تو ان کی طرف واپس لوٹ جا، یعنی صیغہ واحد سے مخاطب کیا، جبکہ اس سے پہلے صیغہ جمع سے خطاب کیا تھا، کیونکہ خطاب میں کبھی پوری جماعت کو ملحوظ رکھا گیا اور کبھی امیر کو۔ ارجع الیہم، تو لوٹ جا ان کی طرف، فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون، تو ان کی طرف لوٹ جا، اب ہم ضرور ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے کہ تمہارے لوگوں میں ان کے خلاف لڑنے کی طاقت نہ ہوگی، اور ہم ضرور ان کو ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے، وہم صاغرون، اور وہ خوار ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر بھی تھے، اس لیے ان کی طرف سے تو لوگوں کو ذلیل و خوار کیا جانا ممکن نہیں تھا، لیکن جنگ اور قتال کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، کیونکہ جنگ نام ہی کشت و خون اور اسیری کا ہے، اور ذلت اور خواری سے یہی مراد ہے، ورنہ اللہ کے پیغمبر لوگوں کو خواہ مخواہ
ذلیل اور رسوا اور خوار کرنے کے لیے نہیں کرتے، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل اور اسوہ حسنہ جنگوں کے موقع پر رہا، یعنی اخلاق، آپ نے رحمت کا جو وصف ہے جو اللہ نے آپ کو دیا تھا وہ اپنایا۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔